46 का लेवल क्रॉस कर दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। वाइब्स हैं वो 50 की भी आ रही है, 60 की भी आ रही है। कमर्शियल बैंक्स के स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। यूएस और चाइना की जो टफल है वो स्ट्रांग होती जा रही है। आप यूरोप जो है इसलिए नेगेटिव नज़र आ रहा है क्योंकि एक तो वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और डॉलर मुस्तहकम भी होता हुआ नजर आएगा। तो $60 का जो लेवल सोच रहे थे एनालिस्ट वो जा सकता है। ऑयल मेजर है ना यूरोप के, वहाँ पर कंसर्न नजर आ रहा है डिमांड के हवाले से। कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसने सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया? तो रियल एस्टेट जो है वो आपको प्रॉफिट देता हुआ नजर आया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है ना इस वक्त बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। पाक रुपया हमें मुस्तहकम नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को, जबकि अपने चौथे सेगमेंट शॉर्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे सेगमेंट रहे हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए 2020 में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए और 2021 में ऐसे कौन से सेगमेंट्स हैं जो प्रॉफिटेबल साबित होने वाले हैं इन्वेस्टर्स के लिए। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। तो एहसान साहब, आज बहुत बड़ी खुशखबरी इन्वेस्टर्स के लिए, ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी, 46 का लेवल क्रॉस कर दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। तो कौन सी वजूहात आ गई ऐसी? देखिए मार्केट के अंदर जो थी ना वो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव चल ही रहे थे। मार्केट के अंदर जो वाइब्स हैं वो 50 की भी आ रही है, 60 की भी आ रही है और हम अपने चौथे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि क्यों आ रही हैं। 46,000 को इन्होंने आते ही जैसे ही ओपनिंग हुई क्रॉस कर लिया था। फिर उसके बाद आप अगर गौर करें ना मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त स्टीप डाउनवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है। असल में तो डिस्कस करने वाली वो चीज़ है, हम उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि 45 के लेवल पे क्यों आ गया वापस। 45 यानी कि 46 से नीचे आ गया ना। हालांकि चाहिए था मार्केट्स को, चाहिए था कि मार्केट्स और ऊपर जाएं। अच्छा हुआ ये कि आपने ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा। वो कौन कौन से सेगमेंट्स? वही कन्वेंशनल, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि एंटरटेनमेंट तो नज़र आ रहा है, उसके अंदर आपको बाइंग नज़र आ रही है, बाइंग है। अच्छा कमर्शियल बैंक्स के स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और वजह क्या है? वही वजह कि जो बड़ा अर्निंग सीजन है वो ख़त्म हो गया हुआ है और अब जो है इन्वेस्टर्स दूसरे एवेन्यूज़ को देख रहे हैं। अच्छा दूसरे एवेन्यूज़ में ऐसे कौन कौन से एवेन्यूज़ हो सकते हैं? अभी एक इमर्ज हो रहा है एंड इट इज ऑयल एंड गैस। आपको रिफाइनरी पॉजिटिव नजर आ रहा है, ऑयल एंड गैस ओएमसी वाले पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आप देखें इंटरनेशनली जो हम जो अपने तीसरे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी जो ओएमसी है उनके जो स्टॉक प्राइसेस उसमें भी इजाफा हो रहा है। काफ़ी बाइंग एंड सेलिंग नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें बाइकों की, बाइकों का जो है वो अगेन हम वो बात करते आ रहे हैं कि दूसरा हैफ कॉल बनता जा रहा है। बाइकों की एक पॉजिटिव वाइब्स तो आई जिसकी वजह से पिछले हफ्ते तक में बाइकों में मार्केट लीडर के तौर पे नजर आ रहा है। आज भी मार्केट लीडर के तौर पे नजर आ रहा है। आप देखें आज मैं दोबारा एंटिसिपेट कर रहा हूं कि जितने स्टॉक्स अभी मैंने ट्रेड होते हुए देखे, यानी कि मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये बहुत ईजिली क्रॉस कर जाएगा अगेन 500 मिलियन को। ऑल शेयर इंडेक्स की बात करो, अगर केएससी की बात करें बहुत इजी आज इजीली 300 क्रॉस कर जाएगा। अच्छा अभी तक तो वॉल्यूम 188 ही है, इतने कुछ खास तो है नहीं क्लोजिंग से पहले। तो आप कह रहे हैं कि 300 तक चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे क्योंकि आपने अभी देखें अभी वक्त पड़ा हुआ है, अभी मार्केट नीचे जा रही है। अगर मार्केट 300 की तरफ नहीं भी जाती, आप ये देखें कि शुरू के अंदर इतनी रोबस्ट सेलिंग हो चुकी है, आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है ना। आप ये देखें आपको मार्केट लीडर के सेगमेंट में एक ऐसा स्टॉक भी नजर आ रहा है जिसकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आई कि इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। तो वजह यही है कि मार्केट के अंदर जो है वो नॉन कन्वेंशनल सेगमेंट्स हैं, अब वो नजर आएंगे आपको। अच्छा कौन सी ऐसी जो है खास किस्म का जिसे मैं कहूँ कि न्यूज़ है जिसने इम्पैक्ट किया है कि वो मार्केट 46-47 तक जानी चाहिए? ये हम अपने चौथे सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा इंटरनेशनल मार्केट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। एशियन मार्केट्स आज मिक्स्ड नज़र आ रही हैं, जो है हमें निकाय पॉजिटिव नजर आ रहा है हमें, तो ऐसा क्यों है? देखिए निकाय ने दो तीन राउंड्स जो दो तीन सेशंस लास्ट वीक के हैं वो नेगेटिव देखे हैं, इस वजह से आज पॉजिटिव नजर आ रहा है डिस्पाइट के जो टैक्स स्टॉक्स के हवाले से इंतहाई नेगेटिव खबरें आ रही हैं। यूएस और चाइना की जो टफल है वो स्ट्रांग होती जा रही है। आप ये देखें कि इंतहाई नुकसान हो रहे हैं।
جو چائنیز کارپوریشن ہے ان کے جو سٹاکس ہیں وہ اونے پونے داموں کو بیچا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو آج چائنا کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ نیگیٹو نظر آ رہی ہیں. اچھا سوال یہ بنتا ہے کہ جو چائنا کے جو سٹاکس ہیں وہ اونے پونے داموں جو بیچے جا رہے ہیں ان کو خرید کون رہا ہے؟ ان کو ہانگ کانگ کے جو انویسٹرز ہیں وہ خرید رہے ہیں. مطلب یو ایس کے علاوہ مارکیٹ میں اور بھی تو انویسٹرز بیٹھے ہیں نا جو ڈیل کر رہے ہوں گے چائنیز اسٹاکس کے اندر, تو وہیں سے ان کو فائدہ مل رہا ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کو تو ڈی لفٹ کیا جا رہا ہے نا, وہ تو سٹاکس بیچنے ہیں نا. تو اب مسئلہ سب سے بڑا کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو بائیڈن اگر آ جاتے ہیں اور اگر وہ اس بین کو ریورس کر دیتے ہیں تب کیا ہوگا؟ میرا اپنا پرسنل ویو ہے, اگر ہم دو سیناریوز ہم ڈسکس کریں. پہلا سیناریو یہ ہے کہ پہلے سیناریو میں ہوگا کہ جو بائیڈن آئیں گے ریورس کر دیں گے تو یہ جو سٹاکس بک رہے ہیں یہ دوبارہ خریدے جائیں گے, تو کیا ان کی قیمت بڑھ جائے گی یا وہی رہے گی؟ ہاں جی. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ بین ریورس نہیں ہوتا تو کیا یہ ٹرینڈ چل پڑے گا, تو کیا اور جو چائنیز سٹاکس ہیں ان کی قیمتوں کو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک عجیب سی یعنی کہ ایک انسرٹن سی سچویشن ہوتی جا رہی ہے یو ایس سٹاک مارکیٹس کے اندر. اور یہ امپیکٹ آپ دیکھیں, ہمیں چائنا کے جو نومبر تک کے جو نمبرز تھے بڑے امپروو نظر آ رہے تھے. دسمبر کا جو ہمیں مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے وہ تھوڑا سا ہرٹ نظر آیا. ابھی جو گیٹ پرائس ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا یہ ایک اچھا سائن ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو قیمتیں وہ کم ہو رہی ہیں. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو جس طرح ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ریفلیشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس طرح تو چائنا کے اندر تو عام طور پہ رہتا ہی ہے. یہ ریفلیشن ہے کیا ہے یہ وی نیور نو, ابھی ہمیں وقت کے ساتھ پتہ لگے گا اس بیہیویئر کا. لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر تو ریفلیشن نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں اسٹیمولس پیکیجز دیے جا رہے ہیں. انڈونیزیا کے اندر جو ہے بانڈس کو ان کا اجرا کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی مارکیٹس کو سپورٹ ملا. اچھا شنگھائی تو ہماری نیگیٹو ہو گئی کیونکہ چائنا یو ایس کا جو ٹسل چل رہی ہے اس کی وجہ سے, تو کاسپی پہ کیا کیوں نیگیٹو امپیکٹ ہے؟ کاسپی جو ہے آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو بڑی ایمرجنگ سٹاک مارکیٹس ہیں اس کے اندر سے ایک ہے اور ہم اس کو لازمی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن آج آپ کو نیگیٹو نظر آ رہی ہے, وجہ فیل آف ہے. ہیوج پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جا رہی ہے جس وجہ سے آج آپ کو مارکیٹ میں نیگیٹو نظر آ رہی ہے. اچھا مڈل ایسٹ جو ہے وہ پازیٹیو کیوں نظر آ رہی دیکھیں, ہے آئل فیکٹر کے علاوہ؟ آئل فیکٹر ہی ہے ایکچولی میرا اپنا پرسنل وے, کیونکہ ایز سچ ہمیں کوئی سینٹیمنٹس نظر نہیں آ رہے. ایک تو یعنی کہ فلائٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں لیکن فلائٹس خدا نخواستہ دوبارہ بند ہو سکتی ہیں. آئل کو ایک سپورٹ ملا آج پورا دن, جو آئل صبح یعنی کہ اگر آپ غور کریں نا آج مارکیٹس انٹرنیشنلی آن ہو رہی ہیں لیکن جو مڈل ایسٹ کے سٹاک مارکیٹس ہیں وہ تو اتوار کو بھی کرتی ہیں نا ٹریڈنگ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پازیٹیوٹی کل سے نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ 55 کے لیول کو کراس کر کے تقریباً 56 تک بھی گئی ہیں. وہ پازیٹیوٹی نظر آ رہی تھی. تو میرا تو اپنا پرسنل ویو ہے کہ ابھی مارکیٹس کو کلوز ہونا باقی ہے. ابھی ہمیں ان کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے پروگرام کو پبلش کر رہے ہیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سٹاک مارکیٹس جب کلوز ہوں تو ان کے نمبرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تو پازیٹیو نظر آ رہے ہیں جسٹ بیکاز آف آئل پرائسز. یورپین سٹاکس آج ہمیں نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, اور یہ ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے اندر جو کووڈ 19 کے کیسز ہیں 5 مہینے کے بعد آج سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں. اللہ خیر کرے کیا ہونے والا ہے. اب یورپ کی اگر ہم بات کریں وہاں پر ویکسینیشن کی جو کیمپین ہے وہ روبس طریقے کے ساتھ چلی اور ختم بھی ہو رہی ہے. یو کے اور جرمنی دو بڑی اکانومیز ہیں اور دونوں ہی کے اندر جو کیسز ہیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اگر آج غور کریں نا تو آپ کو یورپ جو ہے اس لیے نیگیٹو نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک تو وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اندیشہ یہ ہے کہ اور ریسٹرکشنز جو ہے نا وہ لگنے کے لیے جا رہی ہیں. یو ایس سٹاکس جو ہیں وہ آج کل کے جو اس کا کلوز تھا وہ کافی پازیٹیو نظر آیا. آج اس کا سٹارٹ کیسا ہوگا؟ دیکھیں آج ہمیں جو یو ایس فیوچرز ہیں نا وہ ایشیا کے اندر اور یورپ دونوں میں نیگیٹو ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ آج نیگیٹو ٹو مکس ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہو سکتی وہی یو ایس اور چائنا کی ٹفل ہے اور آپ کو کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ جو بائیڈن کیا کریں گے. ابھی 10 دن پڑھ لیں اور 10 دن کے اندر کیا انسرٹنٹیز آتی ہیں وی نیور نو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. نینسی پیلوسی جو ہیں وہ اتوار کے دن بھی ایکٹیو نظر آئیں اور انہوں نے امپیچمنٹ کے حوالے سے کافی اقدامات کے بیانات دیے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت یو ایس میں رات ہے لیکن ان کے بیانات آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہاں پر کوئی خاص کوئی خبر ایسی چل رہی ہے, کوئی سچویشن ایسی ہے جو آج مارکیٹ کو نیگیٹیولی ڈیمپن کر سکتی ہیں.
اچھا یو ایس چائنا جو ٹسل چل رہی ہے ان کو کہیں نہ کہیں یو ایس کے اسٹاکس کو بھی ہرٹ کر رہی ہے اور چائنا کے اسٹاکس کو بھی ہرٹ کر رہی ہے. تو کیا یو ایس یہ جان بوجھ کے کریٹ کر رہا ہے یہ معاملہ کہ چائنا کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے, دباؤ ڈالا جائے کسی قسم کا, یا اس کو سپر پاور بننے سے روکنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی کہ صرف اور صرف جو چائنیز اسٹاکس ہیں ان کو یا تو ملائن کرنا ہے یا ان کو ڈیلفٹ کرنا چاہ رہے تھے. ایکچولی یہ ٹفل بہت پرانی ہے. اٹ اسٹارٹیڈ بیک ان 2016-2017 جب یہ ٹفل اسٹارٹ ہوئی تھی. تو ایک اس کی لمبی ہسٹری ہے. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پروگرام کریں, اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ابھی غور کریں جو ایک نئی ویو آئی ہے جس میں کارپوریشنس کو جو ہے ان کے جو اسٹاکس کو ڈیلفٹ کیا جا رہا ہے, اس میں نقصان تو چائنا کے انویسٹرز کو ہو رہا ہے. اور ابھی ہم غور کریں تو جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے آپ کو یو ایس کی جو مارکیٹس میں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. فوریکس میں پاک روپیز ورسز یو ایس ڈالر کو ڈسکس کرتے ہیں. پاک روپیہ جو ہے اس میں اسٹیبل نظر آ رہا ہے, یو ایس ڈالر تھوڑا ہمیں اسٹرینتھن نظر آ رہا ہے. تو کیا سچویشن ہے آج پیرٹی کی؟ دیکھیں پیرٹی کی سچویشن ابھی تو کلیئر نہیں ہے, لیکن ہم جو غور کریں تو ہمیں مستحکم نظر آ رہا ہے. اچھا یہ مستحکم تو نظر آنا بھی چاہیے کیونکہ ایز سچ کوئی ہمیں ایکسٹرنل پیمنٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن ریمیٹنسز کے حوالے سے نمبرز پازیٹیو آئے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ ریمیٹنسز میں اور اضافہ ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایکچولی اگر یو کے اور یو ایس میں ریسٹرکشنز اور لگ جاتی ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر مڈل ایسٹ کی طرف سے بھی ٹریول بینز لگتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ٹریولنگ اور کم ہو جائے گی, پاکستانیوں کی موومنٹ بھی کم ہو جائے گی, اور پھر جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی, اور اس سے پاک روپی تھوڑا سا ہمیں فرنتا نظر آ سکتا ہے. لیکن اس ہفتے جو ہے نا یہ ٹرینڈ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ کووڈ کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ کافی اسٹرینتھنڈ نظر آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے کافی مارکیٹ کے اندر ووز بھی چل رہے ہیں اور کافی وو کی سچویشن ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ پاک روپی اور ڈالر کی جو پیرٹی ہے یہ مستحکم بھی رہے گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے پاک روپی تھوڑا سا اپریشیٹ بھی ہو جائے. اچھا یورو ورسز یو ایس ڈالر اور گریٹ برٹن پاؤنڈ کی اگر اگینسٹ ڈالر بات کروں تو اپنے لیولز وہ چھوڑتے ہوئے نظر آئے ہیں ہمیں. 1.22 سے 1.21 اور 1.36 سے 1.35 پہ نظر آ رہا ہے. تو فردر بیئرش ہونے کے چانسز ہیں ان کے؟ بالکل چانسز ہیں. اس کی وجہ یہ نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے نا, تو اس کی وجہ سے ڈالر آپ کو تھوڑا سا اسٹرینتھن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ اسٹرینتھ جو ہے ہو سکتا ہے 20 جنوری تک جاری رہے. یہی وجہ ہم نے اپنے انویسٹرز کو بھی کہا ہے کہ فوریکس کو ابھی ذرا اس کو ٹریڈ کرنے سے ذرا اجتناب کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سچویشن سرٹن نہیں ہے. دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا تبدیلیاں آ رہی ہیں, پولیٹیکل فرنٹس پر بھی اور اکنامک فرنٹس پر بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے نا تھوڑا سا اسٹرینتھن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لیس رسکیئر ایسٹس ہیں وہاں پر زیادہ آپ کو دھیان نظر آ رہا ہے انویسٹرز کا. تو اس لیے میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا سا اور ڈالر مستحکم بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور یورو اور اسٹرلنگ جو ہے نا یہ ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی ڈوینڈلنگ سچویشن ہو سکتی ہے. ڈوینڈلنگ ہے ایبسولوٹلی سرٹنلی. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. کموڈیٹیز میں آئل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. WTI اور برنٹ ہمیں کافی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے. آج 55.5 کے لیولز پر ہے, جبکہ WTI ہمیں 51.9 کے لیول پر نظر آیا. 52 کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. تو 56 کا لیول بھی پہنچ ہی گیا, تو فردر مجھے لگتا ہے اور امپروو ہونے والا ہے. $60 کا جو لیول سوچ رہے تھے اینالسٹ وہ جا سکتا ہے. بالکل ہو بھی سکتا ہے, لیکن ایک نیوز ہے جس نے آج مارکیٹ کو ریورس کر سکتا ہے, اور وہ نیوز یہ ہے کہ جو آئل میجرز ہیں نا یورپ کے, وہاں پر کنسرن نظر آ رہا ہے ڈیمانڈ کے حوالے سے. کیونکہ اگر جس طریقے سے یو کے جو پریمیئر انہوں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے اور ریسٹرکٹ ہو جائیں گے, ریسٹرکشنز لگنے جا رہے ہیں اور ٹائٹ اپ سچویشن ہوئے گی. تو جرمنی کے اندر بھی کیسز بڑھ رہے ہیں, تو یورپین یونین جو ہے وہاں پر بھی کنسرنس کریٹ ہو جائیں گے نا. دیکھیں ٹریول بین اگر لگ جاتا پھر ایک اور آئل کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی. ایبسولوٹلی آئل کی ڈیمانڈ میں نہ صرف کمی آئے گی, ٹریولنگ بھی کم ہو جائے گی. اس کی جو انڈسٹری لیول پہ جو کنزمپشن ہے وہ بھی کم ہونے کا چانس ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آئل میجرز ہیں آج انہوں نے ان کی طرف سے جو بیان آیا وہ آئل مارکیٹ کو یا آئل پرائسز کو انہوں نے تھوڑا ڈیمپن کیا ہے. آئل پرائس کم ہو گئی, تقریباً $1 کا فرق نظر آ رہا ہے, جو کہ ایک بڑا فرق ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اس کو ہمیں مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اگر $60 کی بات کی جائے تو یہ ہو سکتا ہے, اور یہ ہوتا ہوا نظر تو آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یورپ کی جو سچویشن ہے یہ زیادہ ہرٹ کرے گی آئل کی پرائسز کو.
اگر ہم گولڈ کو دیکھیں آج تو 1851 کے لیول پر نظر آیا, تھوڑی سی اپریسیشن نظر آئی آج کے دن میں, لیکن فردر میں پوچھنا چاہوں گی کہ 1800 کے لیول تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ساتھ ہی سلور کو بھی پوچھ لیتی ہوں ابھی ہی کہ 27 کے لیول سے 25 کے لیول پر ہمیں نظر آیا ہے, تو اس کا کون سا نیو لیول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پہلے سلور کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سلور کے اندر جو ہے نا انویسٹرز کا جو ہمیں ٹلٹ ہے وہ زیادہ نظر آیا. دیکھیں $18 سے $27 پہ پہنچ گیا. دو آپ کو گولڈ بھی تقریباً 1500 سم تھنگ کے لیول سے 1800 کے لیول تک آیا نظر, لیکن سلور کیوں ڈفرینٹ تھا, وہاں پہ انویسٹرز کا ٹلٹ نہیں تھا لیکن نظر آیا. اب سچویشن تھوڑی سی ریورس ہو رہی ہے. اب دیکھیں اگر ڈالر کے اندر تھوڑا سا اوپر نیچے چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کا امپیکٹ ہمیں پریشیس میٹلز میں نظر ضرور آتا ہے, لیکن کانٹرری دیکھیں تو آپ کو جو ادر میٹلز ہیں, جو بیس میٹلز ہیں, وہاں پر بھی پرائس موومنٹ نظر آ رہی ہیں. آپ غور کریں کاپر کی پرائسز ہے وہ تقریباً 1850 کے لیولز کو کراس کر گئیں, اور آج دو شنگھائی میٹل ایکسچینج میں کاپر کی پرائسز کی کانٹریکٹس میں کمی آئی. آج ویسی نیگیٹیوٹی نظر آ رہی چائنا کی مارکیٹس کے اندر. یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے, یہاں پر امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم جس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ پریشیس میٹلز جو ہیں وہ ان کی پرائسز میں امپروومنٹ نظر آئے گی, لیکن آپ دیکھیں کورسپونڈنگلی یا پیرل طور پہ اگر آپ دیکھیں بیس میٹلز کی جو پرائسز ہے وہ بھی ہمیں امپروو کرتی ہوئی نظر آئیں. جیسے کاپر ہے, ہم بات کر رہے تھے $7,000 پر میٹرک ٹن کے لیول کی, وہ 8,500 تک کے لیول تک کو پہنچ گیا ہوا ہے. اسی طرح آپ کو نکل اور زنک کے اندر بھی نظر آ رہا ہے, اور سلور بھی اوپر چلا گیا تھا. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جس طریقے کے ساتھ بیس میٹلز کی پرائسز میں امپروومنٹ آئی ہیں, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کو گولڈ کی پرائسز کے اندر کمی نظر آ رہی ہے, تو آپ کو ایک اور ایونیو نظر آ رہا ہے, دیٹ از بیس میٹلز. تو یہاں پر ایک اور ہمیں جو ہے نا دیکھنا پڑے گا سیگمنٹ, اور اب انشاءاللہ کل بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آج جس طریقے کے ساتھ شنگھائی میٹل ایکسچینج کے اندر جو کاپر اور دوسری جو بیس میٹلز ہیں ان کے کانٹریکٹس میں کمی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ آج لنڈن میٹل ایکسچینج کے اندر بھی ان کی پرائسز میں تھوڑی سی یا کانٹریکٹ پرائسز میں کمی نظر آئے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ گولڈ جو ہے اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. گولڈ اس وقت آپ نے جس طرح بتایا کہ 1850 کے لیولز پر ہے, اینڈ اٹ کیم بیک اسٹرانگلی فرام 1950 کے لیول سے. سو یہ ایک اسٹرینج ہے. ہم یہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ اس وقت گولڈ کو جو اوپر اتنی پرائس چلی گئی تھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ نیچے آئے گی, اور ایسا ہی ہوا ہے. یعنی کہ 3 یا 4 سیشن کے دوران $100 جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ اور ایویپوریشن نظر آ سکتی ہے, اور اس کا جو نیا نارمل ہے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اٹ از 1800. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 1800 کے بعد نیا لیول اگر آئے گا تو اٹ از لیس دین 1800, اٹ از ناٹ مور دین 1800. تو پاکستان میں بھی پرائسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ ایبسلیوٹلی اس کا جو ایک ٹکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے. اور آپ یہ غور کریں کہ پاکستان کے اندر اس وقت پرائسز تقریباً 1,13,000 روپے پر تولہ چل رہی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ کم ہو سکتی ہیں اور تقریباً بہت جلد 1,10,000 تک بھی نظر آ سکتی ہیں. 65 کے لیول پر نظر بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس وقت کہنا, بہت مشکل ہے. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ سوٹ کی طرف. آج ہم نے سارٹ میں ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان میں ایسے کون سے سیگمنٹس رہے ہیں, کون سے ایسے شعبے رہے ہیں جو انویسٹرز کے لیے بڑے سود مند ثابت ہوئے ہیں, جس سے کافی فائدہ اٹھایا انویسٹرز نے. تو شروع کرتے ہیں کہ کون سا ایسا سیگمنٹ ہے جس نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا. اچھا, سب سے امپورٹنٹ اپنے ویورز کو بتانا یہ ہے کہ ہم منی اینڈ کیپٹل مارکیٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہم انہی سیگمنٹس کو آج ڈسکس کر رہے ہیں. اگر ہم کنونشنل بزنس سیگمنٹس کی بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن کے بعد پروگرامس کے اندر ہم کریں گے. آپ اگر غور کریں نا کہ کون کون سے ایسے سیگمنٹس تھے جنہوں نے پرفارم کیا, ان میں آپ کو کئی نمایاں نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم لیس رسکیئر ایسٹس کی طرف جائیں تو آپ کو ریل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو پروفٹ دیتا ہوا نظر آیا, تقریباً 14 سے 15% دیتا ہوا نظر آیا. آپ اگر غور کریں تو آپ کو گولڈ جو ہے اس کی پرائسز میں تقریباً 25% اضافہ نظر آیا. اب آ جاتا ہے رسکیئر, اب جس میں ہم ایکوٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم فورکس کو ڈسکس کرتے ہیں. فورکس میں اگر ہم بات کریں تو ڈالر نے تقریباً 3% تقریباً منافع دیا, جبکہ آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے آپ کو آن اینڈ آف اگر ہم مارچ کے بعد لگائیں تو تقریباً 15%, لیکن اگر اوور آل بات کریں پورے سال 2020 کی تو تقریباً 7 سے 8% اس نے منافع دیا, اور یہ بہت ہی بہتر منافع تھا. اچھا, لیس رسکیئر کے اندر اگر ہم گورنمنٹ ٹریجریز کو بھی, بانڈس کو, سیونگ سرٹیفکیٹس کو ڈسکس کریں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ سیونگ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ انہوں نے تقریباً 7 سے 8% دیا, اور اس میں ایکچولی لاس ان کو نظر آیا, کیونکہ 13 سے 14% تو تھا, لیکن انٹرسٹ ریٹس میں کمی کی وجہ سے یہ جو ان کے جو پروفٹ مارجنس تھے, ان کے جو پروفٹ ریٹس تھے کم کر دیے گئے تھے.
اچھا آپ پالیسی ریٹ کی بات ہوئی ہے تو پالیسی ریٹ 2020 میں تو ہمیں کم نظر آیا, 2021 میں کیا وہ مینٹین رہے گا یا کم ہو سکتا ہے اور یا بڑھ سکتا ہے, کیا ہوگا؟ اچھا اس وقت اگر آپ غور کریں نا, جو 10 سال کے پاکستان بانڈز ہیں ان کا جو ییلڈ ہے تقریباً 10% ہے, اور ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ دنیا کے انتہائی پروفیٹیبل جو بانڈز ہیں نا وہ پاکستان کے بانڈز ہیں. 10% سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ابھی جو آپ کے جو بینک کے جو ڈپازٹرز ہیں وہ بینک میں ڈپازٹ نہیں کریں گے, بانڈز کی طرف جائیں گے نا, کیونکہ وہاں پہ پروفٹ زیادہ ہے. اس کو انٹائس کرنے کے لیے سچویشن کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ابھی بھی مارجن ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو تقریباً 100 بیسس پوائنٹس اضافہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی ڈیبیٹ میں کرنا چاہتا ہوں, اینڈ اٹ از اباؤٹ انفلیشن. پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے نا اس کے جو نمبرز ہیں نا تھوڑے سے ہائپر نظر آئے اگر ہم بات کریں لاسٹ 6 منتھس میں, اور اگر ہم خاص طور پہ لاسٹ کوارٹر کی بات کریں. فوڈ انفلیشن کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا اس نے کافی مہنگائی دیکھی, صحیح ہے, اور اس مہنگائی کو کم کرنے کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے جو کہ لیتھل ہے وہ ہے شرح سود میں اضافہ کر دیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شرح سود میں اضافے سے کیا واقعی آپ کی مہنگائی میں کمی آئے گی یا نہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے پچھلے 6 ماہ 5 ماہ کی میں بات کرتا ہوں, تقریباً 1 کھرب روپے جو ہے نا وہ کمرشل بینک سے ادھار لیے, اور صرف پرائیویٹ جو یعنی کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں یا کنزیومرز ہیں انہوں نے صرف 118 ارب روپے کا لیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر شرح سود میں اضافہ ہو بھی جائے تو مہنگائی میں اتنا اضافہ نظر آ نہیں رہا, اور نہ ہی مہنگائی کے اندر کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ سپلائی سائڈ کی وجہ سے ہے. اب پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ کم ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپلائی امپروو کر رہی ہے, اب آپ کو ڈیمانڈ سائڈ کی طرف انفلیشن نظر آ سکتی ہے. اچھا اگر ہم بات کریں کہ شرح سود جو ہے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے یا نہیں, میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ویو ہے یہ بڑی لیتھل چل رہی ہے, اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہے ہیں اقدامات. یورپی یونین میں کروز لگ رہے ہیں, یو ایس میں کروز لگ رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں لگ رہے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں لگ رہے ہیں. اس وقت اگر پاکستان میں بھی کروز لگتے تو ہماری ایکسپورٹس میں مسئلہ آ سکتا ہے. اس وقت ہماری ایکسپورٹس بہت اچھی چل رہی ہیں, ریمیٹنسز بہت اچھی چل رہی ہیں. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شاید ایجنڈے میں ہو, لیکن سچویشن کو دیکھتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے. 2020 میں تو ہمیں کافی سیگمنٹ نظر آئے ہیں, 2021 میں بھی کیا یہی سیگمنٹ ہوں گے یا ہمیں مزید بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں 2021 جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ سال ہونے جا رہا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کی جو پالیسیز ہے اس میں کافی تبدیلی. آپ کو ٹیکسٹائل پالیسی نظر آئی, آپ کو کنسٹرکشن کا پیکیج نظر آیا, آپ کو انٹرسٹ ریٹ کم نظر آ رہے ہیں, آپ کو ریمیٹنسز کے نئے ایونیوز نظر آ رہے ہیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نظر آ رہے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں منی اینڈ کیپٹل مارکیٹس کے اندر. اس وقت جو سونے کی قیمتیں انٹرنیشنلی چل رہی ہیں اب مارجن بہت کم ہے, یعنی کہ $1,500 کے لیول سے 1,800 کے لیول پر آئے تو مارجن ملا. آج کل تو لاسز نظر آ رہے ہیں نا, 3-4 دن کے اندر تو $4 کم ہو گئے. اس کے علاوہ کون سا ہے فوریکس, کیا یو ایس ڈالر کے اندر پاک روپی کی جو پیریٹی وہ نظر آ رہی ہے, یہ بھی کوئی بہتر نظر نہیں آ رہی, اور ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ 160 اور 165 کی رینج میں رہ سکتا ہے, اور اگر بہت ہی پازیٹیو ہو جائے تو 155 اور 160 کے بیچ میں رہ سکتا ہے. ایبسلیوٹلی کلیئر بھی نہیں اور ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. اگر آپ آئی ایم ایف کی طرف چلے جائیں گے تو یہ پیریٹی آپ کو امپروو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ یہ دیکھیے گا کہ 160 سے نیچے ہونا بہت مشکل ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی وجہ سے 160 سے اوپر ہی رہے گی, لیکن منافع نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد آپ کیا سیونگ سرٹیفکیٹس کی طرف جائیں گے, اگر سیونگ سرٹیفکیٹس میں منافع کم ہے, بانڈس میں زیادہ, تو بانڈس کی طرف لوگ چلے جائیں گے, اور اگر یہی وجہ تو آپ کو ڈپازٹرز جو ہیں وہ بھی کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بینکنگ میں. اگر پالیسی ریٹ بڑھ جاتا ہے, یہ اگر نظر آتا ہے, تو آپ کو شاید ایک یہ ایونیو نظر آئے. ریئل اسٹیٹ ہوگا, ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ دیکھیں کووڈ-19 کی ویو چل رہی ہے, کنسٹرکشن پیکیج کی وجہ سے ایک یہ ایونیو نظر آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایونیو واقعی اچھا مارجن آپ کو دے, لیکن اب ایک دم آپ کو ریل اسٹیٹ میں چینجز نظر نہیں آئیں گی. اس کی وجہ یہ کہ کنسٹرکشن پیکیج لمبا ہے, اس کی جو ایبسلیوٹلی, اور آپ کو جو اس کے آج کے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ آج سے 3 سے 4 سال کے بعد زیادہ نظر آئے گا. ایک ایونیو بچ جاتا ہے, اینڈ اٹ از اسٹاک مارکیٹ. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا اس وقت بہت اچھا ریٹرن دے رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک دن میں 46 کے اوپر جاتی ہے, پھر نیچے آتی ہے, آپ کو بائنگ بھی نظر آ رہی ہے, سیلنگ بھی نظر آ رہی ہے. یہ ایونیو جو ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے فرسٹ سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ کیا 50,000 یا 60,000 کے لیولز پہ جا سکتی ہے, اس وقت انویسٹر جو ہیں دے آر ریئلی کنسیڈرنگ دس, اور اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں تو مارکیٹ 50,000 بہت جلدی کراس کرنے والی ہے, اور 60,000 کے اگر لیول پہ چلی جاتی ہے
تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری جو ارننگ ریشو ہے یا ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے نا پورے ایشیا کے اندر ون آف دا بیسٹ ہے. ہم تقریباً 6.5% ڈیویڈنڈ ییلڈ دے رہے ہیں, اور اس وقت ایشیا اور ایشیا پیسیفک میں 2 سے 3% سے زیادہ نہیں چل رہا. لیکن پرائز ٹو ارننگ ریشو کی اگر آپ بات کریں نا تو آپ کو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی ڈمپ نظر آتی ہے, اور اس کی وجہ ہماری اسٹاک پرائسز اتنی کم ہے نا. تو یا تو اگر 50 یا 60 ہزار کے لیول پہ چلی جاتی ہے تو پرائز ٹو ارننگ ریشو بڑھ جائے گی, اور ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی بڑھ سکتا ہے اگر پاکستان کی میکرو اکنامک سچویشن بہتر رہی. اگر آپ کو ڈیمانڈ سائڈ پہ انفلیشن نظر آتی ہے اس سے پروڈکشن میں اضافہ ہو جائے گا. اگر پالیسی ریٹ میں کمی رہتی ہے, اتنے ہی رہتے ہیں یا بڑھتے ہیں, تو یہ سچویشن پھر مینوور ہو سکتی ہے. لیکن اسٹاک مارکیٹ آپ کو بیسٹ ایونیو نظر آ رہا ہے 2021 کے لیے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اسی کے ساتھ ویورز آج کے پروگرام کا خلاصہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لاسٹ 6 منتھس میں بھی ہمیں جو ہے وہ کافی بہتر پرفارم کرتی ہوئی دکھائی دی, اور کرنٹلی بھی 45 کے لیول سے 46 کے لیول پر ہمیں نظر آئی ہے. تو آنے والے دنوں میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک اچھا ریٹرن دینے والی ہے انویسٹرز کو. تو جو انویسٹرز انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہوپ فلی وہ انویسٹ کر کے زیادہ پروفٹ ٹیکنگ کر سکیں. اور جو باقی ہے سچویشن انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ابھی تھوڑی مکسڈ چل رہی ہے, اور پاک روپیہ ہمیں مستحکم نظر آ رہا ہے, جبکہ آئل کی پرائسز ہمیں کافی جو ہے وہ بہترین نظر آ رہی ہے, امپروو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. $60 کی جو ایکسپیکٹیشن انالسٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں لیولز نظر آ جائیں جلد ہی. تو ویئرز کل جو ہے وہ نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت, اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.